बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने असलाफ़ पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। कौमों की ज़िंदगी में उनके अकाबरीन, उनके असलाफ़, उनके बुज़ुर्ग, उनका तस्करा करना जो बाइस सआदत भी होता है और अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए एक बहुत अच्छा तरीक़ा भी। हमें पता होना चाहिए हमारे असलाफ़ कौन थे, हमारे अकाबरीन कौन थे, उनकी ज़िंदगियाँ क्या थीं, उनके कारनामे क्या थे, इसलिए कि उनकी तक़लीद करके हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और हमारी ज़िंदगियों में जो अकाबरीन हमारे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनमें अहले बैत अतार हैं, उनमें सहाबा इकराम हैं, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम साथी हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर न सिर्फ बैत की थी, क़ुरबानियाँ भी दी थी। और उनमें सबसे अहम तरीन जमात जो थी वो सहाबा इकराम की जमात थी। ये वही सहाबा इकराम हैं जिनके तवस्सुस से दीन हम तक पहुँचा है, जिनकी क़ुरबानियाँ लाजवाल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में रसूलुल्लाह की शख्सियत को इस तरह उतार लिया था कि वो चलते फिरते रसूलुल्लाह का परतौ बन गए थे और उनकी खिदमत एक में जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो हमारे लिए नमूना बन गई। क्यों ना अपने असलाफ़ पर तस्करा किया जाए, क्यों ना अपने असलाफ़ के ज़िक्र पर बात की जाए और ये देखा जाए कि आज जिन चीज़ों को भुलाकर हम इस दर्जे तक पहुँच गए हैं वो क्या थीं। आज हमने अपने स्टूडियो में दो जय्यद उलमाए कराम को बुलाया है, जनाब अल्लामा लियाकत हुसैन साहब, जनाब अल्लामा मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब। इन्हें आप QTV पर देखते भी रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे उलमाए कराम हैं। आज हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बात करते हैं। ये वही उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनका तारीख़ में तस्करा था, है और रहेगा और क़यामत तक उनका ज़िक्र होता रहेगा। आज भी दुनिया कहती है कि एक और उमर बिन ख़त्ताब पैदा हो जाते तो शायद कायनात का नक्शा बदल जाता। उनके कारनामे क्या थे, वो क्या थे, उन पर गुफ्तगू जो है हमारे उलमाए कराम के आज इनसे पूछते हैं और सीखते हैं कि हमारे असलाफ़ कैसे थे और उनकी ज़िंदगियों के कारनामे क्या थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मैं आप हर दो हज़रात को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चाहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बात की जाए। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब आप जो हैं हमारे नाज़रीन से तारुफ़ तो है साहब कराम का, लेकिन जो एक मख़सूस अंदाज़ होता है तारुफ़ कराने का बुज़ुर्ग का, वो आपसे चाहूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया क़िबला डॉक्टर महमूद गज़नवी साहब, आपने ख़ूबसूरत आगाज़ फरमाया कि इन असलाफ़ का जो तज़किरा है ये हमारी नई नस्ल के लिए, हमारी न्यू जनरेशन के लिए आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें स्टार्स दिए हैं, असहाबी का नजूम, जिन स्टार्स को लेकर आज हम घूम रहे हैं और जिनका चर्चा कर रहे हैं वो हमारे स्टार्स नहीं हैं। ये वो हमारे स्टार्स हैं कि जो हमें हुजूर ने अता फ़रमाए और जिनका तज़किरा लेकर आज आप आए हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान उम्मत के वो मोहसिनीन हैं कि हमारे पास जो कुछ मौजूद है, कुरान मौजूद है, हदीस पाक मौजूद है, दीन मौजूद है, उसका जो सोर्स है और उसका जो बुनियाद और असास है जो हुजूर तक हम तक पहुँचा, हुजूर से हम तक पहुँचा, वो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की ज़ात बाबरकत है। बेशक इसलिए वो दीन की मेयार भी हैं, वो ईमान की कसौटी भी हैं और वो हिदायत का मरकज़ व महवर भी हैं। सहाबाए किराम के अंदर ऐसे ही दराजात और फ़ज़ल के एतबार से जैसे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान हैं, उनके अंदर आप देखिए कि बदरी साहबा को बड़ा मकाम हासिल है और बैत रिज़वान के अंदर शामिल होने वालों को बड़ा दर्जा हासिल है, अशरा मुबशरा का बड़ा मकाम है। और फिर सहाबाए किराम के दरमियान सबसे जो ऊँचा दर्जा है वो है खुलफ़ाए राशिदीन, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, जिनको हुजूर ने ये टाइटल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। इनको एक तो रब्बे कायनात ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, इनको राशिद डॉक्टर साहब मैंने और आपने बैठकर ये मुफ्ती इस्माइल साहब ने बैठकर नहीं बनाया है, इनको रब्बे कायनात ने राशिद बना, उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुस सादिकून। ये टाइटल, ये एजाज़ात, ये ऑनर्स रब्बे कायनात ने अता फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ने कितनी बड़ी बात कही कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, फरमाया ये महदी है मेरी उम्मत के, ये मेरी उम्मत के सितारे, इनके नक्शे कदम पर तुम चलोगे तो कामयाब व कामरान हो जाओगे। उनमें से खलीफा सानी
امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام عمر ہے، ابو حفص آپ کی کنیت ہے، خطاب آپ کی والدہ کا نام ہے، والد گرامی کا نام ہے، اور حنتمہ آپ کی والدہ کا نام ہے. اور 8ویں پشت کے اندر آپ کا سلسلہ نسب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے. دیکھیں عرب کے اندر، قریش کے اندر خاص طور پر وہ لوگ جن کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اور جن خاندانوں کا بڑا مرتبہ تھا اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی آتا ہے. خاص طور پر آپ کے جد اعلیٰ جو عدی تھے وہ تنازعات کے اندر باہمی طور پر فیصلہ کرانے کے اندر بڑے مشہور تھے قریش کے اندر اور عرب کے اندر. پھر عرب کے معمول تھے گھڑ سواری کرنا، شکار کرنا، شعر و شاعری کرنا، پہلوانی کرنا. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو عرب نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی تھی، ان کی تربیت کی جاتی تھی، جس کو لازم سمجھا جاتا. دیہاتوں کے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ ان کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت آئے، وہاں سے جا کر سیکھ کے آئیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عبقری شخصیت بنایا. لم ارا رجلا عبقریا، ان جیسا کوئی عبقری آدمی نہیں، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک خداداد صلاحیت جس کو کہتے ہیں، گاڈ گفٹ جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صلاحیت کا کمال عطا فرمایا. دیکھیں آپ کی طرف خاص طور پر جو ہے عدل کو مشہور کیا جاتا ہے، اور آپ صحابہ کرام کے اندر عادل ہیں سب سے زیادہ. اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور نے اپنے کسی غلام کو کیا درجے کے اندر کمال عطا فرما دیا، ورنہ حضور کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سب علم رکھنے والے ہیں، سب صداقت رکھنے والے ہیں، سب شجاعت اور سخاوت رکھنے والے ہیں، لیکن کسی کو کمال عطا فرما دیا. ان کمالات حاصل ہونے والے لوگوں میں سے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر عدل کا اعزاز عطا فرمایا اور ایک ٹائٹل عطا فرمایا. عبقری ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، رعب و دبدبے کے اعتبار سے دیکھیں، شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں، اور جو آپ کا سب سے بڑا جو لقب فاروق ہے وہ آپ کی شجاعت ہی سے مشتق ہوا کہ آپ نے علی الاعلان نکل کر کسی بھی اعتبار سے دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو، آپ کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات و وہ اعزازات عطا فرمائے. لیکن جب حضور کے ساتھ منسلک ہو گئے تو ان کے اندر جو ہے وہ عروج مل گئے اور بام عروج تک وہ پہنچ گئے. میں بڑی ناظرین کیا کمال ہے، مطلب میں اس لیے بالکل مبہوت ہو کے سن رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو نہیں بتائی جاتی ہیں. ہم صرف جو ہیں صحابہ کرام کے نام بتاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملا یا جو بہت مشہور ہے وہ ہے فاروق کا لقب. میں ایک مختصر سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا فاروق کے معنی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے، فرق کرنے والا. جی فاروق کے معنی فرق کرنے والے، چونکہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اور خاص طور پر قبول اسلام کے بعد وہ جو جماعتیں نکلیں اور سین کعبہ کے اندر علی الاعلان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاروق ہو، تم حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو. آج فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق ظاہر و باہر ہو گیا. اس دن سے آپ کا لقب فاروق ہو گیا. ناظرین وہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر جناب مفتی اسماعیل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے جو ہے علامہ لیاقت حسین صاحب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے، تعارف کرا رہے تھے. اور کیا مارکت العرا شخصیت جن کا تذکرہ ہوا، عشر مبشرہ، خلفائے راشدین میں آپ کا دوسرا نمبر، خسر رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد. میں جناب مفتی اسماعیل صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ان سے درخواست کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پر نوجوان نسل کو مطلع فرمائیے، چونکہ ہم بہت کم ایسی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی نسب کے حوالے سے کچھ ذکر آیا کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے خاص طور پر بعض روایتوں کے مطابق 8ویں پشت میں اور بعض روایتوں کے مطابق 9ویں پشت میں کعب بن لوئی پر جا کر
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک تو یہ مطلب واضح ہے تاریخی اعتبار سے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ علو نسب ہے کہ آبا و اجداد کے اعتبار سے 8ویں پشت میں جا کر پھر آگے تک پھر بالکل وہی سلسلہ ہے۔ کیا نصیب پایا ہے جناب، نسب بھی اور نصیب بھی، پھر آگے بالکل پھر وہی سلسلہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جس میں آگے جا کر جب ایک شخصیت جد امجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کا ذکر آتا ہے تو وہاں تک تقریباً سب نے نسب لکھا، اور پھر یہ لکھا کہ مالک جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 58ویں پشت میں سے ہیں۔ تو یوں پھر حضرت ابراہیم تک اور ایک تسلسل ہے یہ۔ اچھا، تو والد کے اعتبار سے بھی ایک خاص شہرت ہے آپ کے نسب کی، اور والدہ کے اعتبار سے بھی، جیسے ابھی ذکر آیا کہ والدہ کا جو نام ہے حنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ ہیں۔ یہ جو مغیرہ ہیں جو آپ کی والدہ کے نسب میں جن کا ذکر ملتا ہے، یہ بھی عرب میں ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے شخص تھے یہ، اور ایک ایسے اعلیٰ پائے کے شخص کے جب لوگ یا قبائل بلکہ جھگڑ پڑتے تھے تو اور پھر مختلف گروہوں کو روانہ کیا جاتا تھا، تو اس وقت کمان اور ذمہ داریاں اور جس کو سپاہ گری کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یعنی کہ ایسی شہرت رکھنے والے، پس منظر ہی بہت اسٹرانگ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، والد کے اعتبار سے جو سلسلہ ہے اس میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، خصوصاً آپ کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں نفیل بن عبد العزیٰ ہیں، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ ہیں۔ نفیل جو ہیں یہ بھی عرب میں بہت قداور شخصیت ہیں، اور ان کے بھی اسی طرح کے بہت بڑے کارنامے ہیں کہ جن میں خاص طور پر مرکزیت پائی جاتی ہے کہ جو لوگ رجوع کر رہے ہیں۔ عموماً ان شخصیات میں، خاندان میں زیادہ تر جو وصف پایا جا رہا ہے ایلیٹ لوگ ہیں، ایلیٹ لوگ ہیں کہ جہاں لوگ رجوع کر رہے ہیں فیصلے کے لیے، یا تو آ رہے ہیں یا انہیں بلایا جا رہا ہے، یہ ایک بطور خاص ایک بات ہے۔ اچھا، پھر جو نفیل ہیں، نفیل بن عبد العزیٰ ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک تو خطاب ہیں جو حضرت عمر فاروق کے والد ہیں، اور ایک بیٹے اور تھے عمر، ان کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے، لیکن جو عمر ہے ان کے ایک بیٹے تھے زید، یہ حضرت عمر فاروق کے چچا زاد ہیں۔ زید میں پھر اللہ نے ایسی بہت سی صلاحیتیں رکھی کہ جس سے پھر خاندان کو ایک شہرت ملی ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی جہتیں ہیں ان کے خاندان میں، کہیں ننیال کے اعتبار سے، کہیں ددیال کے اعتبار سے، کہ جن میں مختلف اعتبارات سے انہوں نے شہرتیں باقاعدہ اس زمانے کی جو جن باتوں پر فخر کیا جاتا تھا، یا جو وجہ شہرت تھی، جو چیزیں، جو لیاقتیں تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، قابلیتیں تھیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے سمیٹا۔ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ تھے، بالکل ایسا ہی، ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ تھے، اور کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی دھاک بٹھا کر آ رہے ہیں، کہیں میلوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک الگ ان کا ایک اثر و رسوخ ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاندانی پس منظر ہے، اور قبیلہ ان کا بنو عدی ہے، تو اس اعتبار سے آپ عدوی کہلاتے ہیں اور قریشی کہلاتے ہیں۔ اور جو بنو عدی ہے ان کے ایک ظاہر ہے کہ قبائل میں ایک بڑی شہرت ہے، اگرچہ جو بنو ہاشم ہے ان کا اپنا ایک اسٹیٹس تھا، اس اعتبار سے تو یہ اس لیول پہ تو نہیں آتے، لیکن ان کی جو خاص طور پر جو ایک مقابلہ زیادہ تر چلتا تھا وہ بنو عبد شمس سے چلتا تھا۔ اسی وجہ سے جب مختلف قبائل کا جمگٹا لگتا تھا تو ان کی زیادہ تر شعر و شاعری کے معاملات یا تان و تشنی کے معاملات یا ایک دوسرے کو ترکی بترکی جواب دینے کے معاملات میں بنو شمس، بنو عبد شمس اور بنو عدی ان کا بہت زیادہ ٹاکرا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے چل کر جیسے جیسے شہرت پائی ہے مختلف جگہوں پر جا کر اپنی صلاحیتیں منوانا، تو اس میں پھر خاندانی اعتبار سے آپ نے اپنی ان صلاحیتوں کا اظہار کیا، چاہے وہ شاعری کا معاملہ ہو، چاہے وہ جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا سپاہ گری کا معاملہ ہو، شہ سواری کا معاملہ ہو، یا اور دیگر ایسے معاملات ہوں، تو انہوں نے وہ خاندانی تمام جو فطری جو صلاحیتیں تھیں ان کو بھی، اور اس وقت جن چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے تھے قبیلے کے اعتبار سے، جس میں لکھنے پڑھنے کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، ان چند افراد میں سے، ان گنے چنے افراد میں سے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہمیں ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر ان چند چیزوں کے جاننے والے بھی کہ وہ واقعی بہت چند لوگ تھے۔ مثلاً آپ اس کی مثال لے لیں، عبرانی زبان کے جاننے والے، مطلب اس کے بہت تھوڑے لوگ ملیں گے، معدود چند جو عبرانی زبان اس زمانے میں جانتے تھے، ورنہ ظاہر ہے اپنی عربی اور عربیت پر جو فخر کی کیفیت تھی عموماً اسی دائرے میں ہی وہ رہ کر ہی باقیوں کو عجم سمجھتے تھے، اور عجم کہہ کر ہی سمجھنے کے جواب دے دیتے تھے، بس عجم کہہ دیا تم تو عجمی ہو، بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن حضرت عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا خاندانی تو عربی تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان پر بھی ان کو بڑا عبور تھا۔ تو یہ بھی ایک سمجھ
لیں کہ خاندانی شہرت کا باعث تھا. باقی جو ان کی ایک خاص طبیعت تھی، ایک خاص کیفیت تھی مزاج کے اندر، تو وہ ایک والد کی طرف سے تھی. والد نے تعدد ازواج کیا، یعنی کئی شادیاں کی کثرت اولاد کی خاطر. انہی میں پھر وہ ایک زوجہ کے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ ہیں یہ. باقی ولادت کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ واقع عام الفیل جس کا عموماً عربوں میں ولادت کے اعتبار سے بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے تعین ہو جاتا ہے بڑی آسان. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واقع عام الفیل کا ذکر آتا ہے. 56 دن کے بعد حضور تشریف لا رہے ہیں، اور جناب علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کے بعد کا ذکر ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 سال یا 13.5 سال کے بعد اس دنیا میں آئے. تو اس اعتبار سے 10-10.5 سال کا فاصلہ ہے. عمر کے اعتبار سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک فرق ہے یعنی. اور حرب الفجار کا بھی جو کہ ایک بڑا حوالہ آتا ہے، تو اس کے تقریباً 4 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو ایک خاندانی بہرحال ایک پس منظر ہے، ولادت کا ایک معاملہ ہے. اور پھر جیسے جیسے آگے وہ پہنچے ہیں اور قسمت نے پھر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، تو ان تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ان تمام صلاحیتوں کو پھر اجاگر کیا. ناظرین محترم، کیا کمال ہے اور کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ خاندانی شجرہ ہے. ہم تو صرف یہ جانتے ہیں نا کہ خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، بس اتنا جانتے ہیں. یہ شجرہ ہے، پس منظر ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو وقفے سے پہلے ہو رہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرہ نسب کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے ایک بہت بھرپور گفتگو جو ہے مفتی اسماعیل صاحب نے کی. اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے میرے لیے بھی نئی ہوں گی، جو کم مطالعہ آدمی ہوں میں، اور آپ کے لیے بھی کچھ چیزیں نہیں ہوں گی. اب میں علامہ لیاقت صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے جو کچھ بیان ہوا ہے کہ بڑے جری، بڑے شجی اور بڑے، تو آپ کے جوانی کے کچھ مشاغل بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ مشاغل بھی بہت ضروری ہیں گفتگو کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے جوانی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ عرب کے اندر ایک معمول بھی تھا، عرب کے جو بڑے خاندان ہیں ان کے اندر خاص طور پر، کہ وہ اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو خاص طور پر گھڑ سواری کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے اور زبان دانی کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، اور اس شعر و شاعری کے اندر جیسے مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ایک جو ہے وہ مناظرے کی بھی کیفیت ہوتی تھی اور شعر کا جواب شعر کے ساتھ دینا ہوتا تھا. یہ تمام کی تمام چیزیں، تعلیم و تعلم جو ہے وہ عرب کے ان چند لوگوں میں سے شخصیت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کو پڑھنا آتا تھا. عرب کے مخصوص لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے وہ تمام مشاغل جو جوانوں کے اندر اور سکھایا جاتا تھا، وہ تمام کے تمام، جیسے ایک پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، وہ تمام کے تمام ان کے آباء و اجداد نے اپنے اس ہونہار فرزند کو سکھائے. لیکن ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے. اور بارگاہ میں بھی ڈاکٹر صاحب خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ مراد رسول تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کائنات سے آپ کو مانگ کے لیے، کیا اعزاز ہے، نصیبوں سے اللہ ملتا ہو. اکبر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ. پہلے دونوں میں سے کہا کہ ایک مل جائے، پھر کہا خاص یہ مل جائیں. کیا بات. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو چن لیا دین اسلام کی خدمت کے لیے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے اور عدل کے پرچم کو انہوں نے بلند و بالا کیا. تو آپ کی جوانی کے جو مشاغل ہیں، ان تمام مشاغل کے ساتھ آپ نے ایک بھرپور جوانی لیکن پاکیزہ جوانی گزاری. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی عزت و عصمت کے اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے ہو. آپ نے محفوظ رکھ کر اپنے خاندان اور اپنی عزت کو محفوظ رکھ کے آپ کی جوانی گویا کہ یہ تیار کی جا رہی تھی، اور تیار ہو کر جب پھل آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکمت یہی تھی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، یہ اپنے معاشرے میں ممتاز ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا. تو ظاہر ہے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے تو کوئی نگینہ ہی چنا ہوگا، دعا کی ہوگی. آپ کی سفارت کاری بھی بڑی مشہور تھی، اور تاریخ میں آپ کی سفارت کاری کے بڑے چرچے ہیں.
اور اس میں خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. میں مفتی اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گا ذرا اس موضوع پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب تاریخ میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کا اور اس کی خصوصیات کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ان میں بطور خاص سفارتکاری کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی بھی جگہ پر وفد کی صورت میں یا کسی ایک شخص کو ایک نمائندہ بنا کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ڈائلاگ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اور اس یا میں بھی کچھ خاص لوگ چنے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر ہم خود یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ جس شخص کو چنا جاتا ہے اس کے اندر ایک تو وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس میں وہ اس انداز سے وہ بات کر سکے، ڈیلیور کر سکے، بردباری، معافی ضمیر، جس میں بردباری بھی ہو، انداز بیان بھی ہو، فصاحت و بلاغت بھی ہو، اور نہ صرف اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے بلکہ سامنے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ کر پھر اس کا رپلائی بھی دینے کی، یعنی الغرض کے سفارت کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن اس کے ساتھ بڑی اس کے آداب بہت ہیں. بالکل آداب بھی بہت ہیں اور اس کے ساتھ وہ خصوصیات ہونی بھی چاہیے. اسی لیے بہت گنے چنے لوگ ہی اس منصب پر پہنچ پاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے انہی چشم و چراغ تھے، ایسے ہی چشم و چراغ تھے کہ جنہیں ایک تو خاندان سفارتکاری میں مشہور تھا، پھر اس سفارتکاری میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور خاص آگے رہنے والے افراد میں سے تھے. اور یہی وہ صفت ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے جس شخص کا سب سے پہلے انتخاب کیا سفارتکاری کے لیے، سفیر رسول بننے کے لیے، وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ. وہ تو پھر حضرت عمر نے خود معذرت کی ہے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ بھیجیں تو بہتر ہے کیونکہ وہ قریش کے ساتھ میرے جو معاملات ہیں میری طبیعت کے اعتبار سے تو وہ معاملہ بننے کی بجائے کسی اور طرف جا سکتا ہے. آپ بہتر ہے کہ اس کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب کر لیں، ان میں بڑا تحمل، بردباری، اور قریش کے ساتھ ان کے روابط ذرا دوسری نوعیت کے ہیں. رشتے بھی تو تھے نا. جی بالکل. تو میرے ساتھ دشمنی بھی ہے لوگوں کی اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو وہاں پر میری پیچھے حمایت کر سکے اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہوں گے. یہ بھی کہا حضرت عمر نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا حضرت عمر کی اور پھر حضرت عثمان کا انتخاب کیا، ورنہ اولاً حضرت عمر ہی کا انتخاب تھا سفارتکاری کے لیے. رسول اللہ کی نظر. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ سفارتکاری کا ایک بڑا گہرا یہ تسلسل تھا. اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ سفارتکاری خود اپنے اندر اس میں سمجھ لیں کہ ایک اعزاز کی حیثیت رکھتی ہے. عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے تھے، جب وہ واپس پلٹے تھے تو انہوں نے تو جا کر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ انہوں نے کہا تھا لقد وفدت علی الملوک من قیصر و کسریٰ، کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد کی شکل میں اور سفیر بن کر جاتا رہا ہوں. یعنی یہ اعزاز کے طور پہ گنا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خاندانی بہت بڑی وجاہت ہوتی تھی، بہت بڑی عزت کی بات ہوتی تھی اور یہ حضرت عمر کو اور ان کے خاندان کو یہ ملا اور انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے آگے بڑھایا. اسی کے ضمن میں پھر ہمیں خصوصیات نظر آتی ہیں کہ اس کا مطلب کہ ان کی زبان، فن خطابت اور گفتگو اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، گفتگو کے اندر جماؤ، یہ ساری اس کا مطلب ہے کہ صفات و خصوصیات حضرت عمر کے اندر پہلے سے موجود تھی جو بعد میں پھر ایک دوسرے زاویے سے نکھرتی چلی گئی جب وہ دامن اسلام میں آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب تھے، شاعر تھے، پہلوان تھے، نیزہ باز تھے، سپہ سالاری کے گر جانتے تھے. ہر گر جو ہے انہیں موجود تھا اور اس کا تذکرہ علامہ لیاقت صاحب کر چکے ہیں. اچھا یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس سے ایک بہت وجیح و شکیل شخصیت سامنے آتی. ایسی وجیح و شکیل شخصیت کی گھریلو زندگی بھی تو کچھ ہوگی نا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت خصوصیات سے نوازا جن کا ذکر آپ نے بھی فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. اور اس کے اندر عرب کے اندر جتنے اعزازات و اکرامات کی چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر مورخین کرام نے یہ بھی لکھا کہ آپ علم انساب کے بھی بڑے ماہر تھے. نسب کے حوالے سے آپ اور آپ کے والد گرامی بہت بڑے نساب تھے. یعنی آج دیکھیں کہ یہ ڈیٹا سارا جمع کرنے کے لیے ہمارے پاس نادرا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے الگ محکمے ہیں سارے کے سارے، لیکن وہ اکیلا فرد سب جانتا تھا کہ کون سا خاندان ہے، کون سا کیا ہے، کون سا کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے. تو یہ بھی عرب کے اندر بڑا، جیسے سفارتکاری کے اعتبار سے، گھڑ سواری کے اعتبار سے، شعر و شاعری کے اعتبار سے، تو نسب کا ماہر ہونا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی نسب کی بڑی ماہر تھی. تو یہ بھی بڑا اعزاز و اکرام تھا. جہاں تک آپ نے فرمایا گھریلو زندگی کے حوالے سے، دیکھیں جتنی آپ کی طبیعت کے اندر روب تھا، دبدبا تھا، یہ تو حقیقت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی کبھی آپ تشریف لاتے اور خواتین کچھ بیٹھی ہوتی تو فوراً اٹھ کے جو ہے وہ بھاگ جاتی ہیں، اور کوئی بات کرنا چاہتی تو فوراً بھاگ جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا عمر آپ بھی بڑے کمال کے آدمی ہو، جہاں جاتے ہو فرمایا جن گلیوں سے بھی گزرتے ہو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر جو دل تھا دھڑکنے والا، اس کے اندر ایک رقت تھی، کبھی آپ نے کسی کمزور پر کوئی زیادتی نہیں کیا۔ اچھا ہمارے ہاں تو بہادری یہ ہے، اور ہمارے ہاں جو شجاعت ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرد گھر پہنچا اور خواتین کے ساتھ جناب اور شیر آ گیا، لیکن وہ باہر کے شیر تھے، گھر کے شیر نہیں تھے۔ گھر کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور جو ہے ان کا بہت ہی محبت اور پیار کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہی ایک شخص کے سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ میدان کارزار کے اندر تو بہت بڑا بہادر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، لیکن جہاں گھر کا معاملہ آتا ہے، جو کمزور طبقات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہاں آپ نے اپنی شجاعت کو نہیں دکھانا ہے۔ ہم اور آپ ساری شجاعت کو زور یہاں مار رہے ہوتے ہیں، گھر میں مار رہے ہوتے ہیں، یہاں سارے کے سارا ہماری جو شجاعت ظاہر باہر ہوتی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باہر جا کے ہم جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ سب سے بڑی بات ہے کہ تعدد ازواج کے باوجود اپنے تمام اہل خانہ کا خیال رکھتے تھے، اپنے بچوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے تھے، اور کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے صاحبزادے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آگے چل کے بات آئے گی کہ خلافت کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کا نام سب سے پہلے نکال دو۔ فرمایا یہ کوئی مرثیت نہیں ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ اولاد کے اندر منتقل ہے جی، پدر من سلطان بود، میرا باپ بھی سلطان تھا میں بھی سلطان ہوں، میرا باپ بھی پیر تھا میں بھی پیر ہوں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا اس کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، اور گھر کے اندر ایک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو، حضور کے تو اعزازات میں سے یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر حضور کا رعب ہوتا تھا۔ تو پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر میں کیا ہوتا تھا؟ فرمایا گھر میں تو حضور ایسے ہوتے تھے جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سیرت کا مرکز و ماور تھے، اور اس کی جھلک تھی۔ یہ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے جو ہے بالکل اسی محبت و شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کیا یہ صحابہ کرام کی بہت خوبصورت۔ چونکہ ناظرین وقت پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو کے نتیجے میں مفتی اسماعیل صاحب ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کچھ مختصر سا پیغام عنایت فرمائیں جی اس تناظر میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخی مواقع آتے ہیں یہ بڑے ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مصروف ترین دور میں بہت غنیمت ہوتے ہیں یہ مواقع، یہ پروگرامز۔ ماہ ذی الحجہ اس اعتبار سے بہت مالا مال ہے شخصیات سے۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شہادت کا ذکر ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی ذی الحجہ کے اختتام پر شہادت سیدنا فاروق اعظم، جو کہ ابتدائے محرم تک اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، پھر آگے چل کر شہادت کربلا اور شہادت امام علی مقام کا ذکر ہے۔ تو یہ کتنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت ذکر ہے۔ اگر اس کو کوئی رسم نہ بنایا جائے، ایک رسم کے طور پر اس وقت کو گزارنے کے بجائے سیکھنے کے لیے سیکھنے کا اگر ایک میں سمجھتا ہوں کہ موقع جانا جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم سیرت تک باقاعدہ اپروچ کریں، کسی کتاب تک اپروچ کر کے، یعنی اس پروگرام کے ذریعے تو ہم ذوق پیدا کریں، ایک شوق پیدا کر لیں، پھر اس کو باقاعدہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کہ دروازہ کھولنا ہے۔ بالکل، تو یہ ایک دروازہ کھل گیا۔ اب اس کے ذریعے سے ہم مزید جستجو اپنے اندر پیدا کریں کہ اور اس کو میں ڈیٹیلڈ مطلب پڑھوں، مطالعہ کروں۔ یہ اگر ہمارے اندر ایک ذوق پیدا ہو تو یقیناً یہ نہ صرف یہ کہ ان شخصیات، ان بارگاہوں میں ایک بہترین ایصال ثواب ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی بالیدگی، تبدیلی آئی، بالکل ہماری ایکچوئل تبدیلی آئی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج چونکہ ہم نے وہ پڑھنا اور گہرائی کے ساتھ اس کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا تو سرسری گزر جاتے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ صحابہ کے چند نام لیتے ہیں اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ صحیح اثرات ہمارے اوپر مرتب۔ مفتی صاحب چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں چاہوں گا مختصر صاحب۔ میں بس یہی کہوں گا جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی بہت ضرورت ہے
کہ امت کے نوجوانوں کو اور امت کو جو ہے ان شخصیات کا، ان اسلاف کا تذکرہ کیا جائے، بار بار تذکرہ کیا جائے. یہ خوشبو کی طرح ان کا تذکرہ ہے جس کو بار بار کیا جائے اور اس کے ذریعے امت کے اندر ایک نکھار پیدا ہو نوجوانوں کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ آپ تو خاص طور پر ماس کمیونیکیشن کا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ARYQ TV آپ یہ سمجھیں کہ سارے میڈیا کا ایک کفارہ ادا کر رہے ہیں. وہ کسی اور سٹارز کو لے کر رات دن تک پیٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن بحمداللہ تبارک و تعالی ARYQ TV جو ہے ان کا تذکرہ کر کے اور ان کا پیغام پہنچا کے ایک کفارہ ادا کر رہا ہے سب کی طرف سے. ناظرین محترم، یہ پروگرام انشاءاللہ روزانہ 8 بجے روزانہ جو ہے 8 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 5 دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نے تو آج کے پروگرام میں ان دونوں بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہوگا. میری معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. بہت سی چیزیں مجھے آج پہلی مرتبہ پتہ چلی پڑھنے کے باوجود. چونکہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، میں بھی اس میں شامل ہوں، تو ایسی چیزیں سننے کے بعد وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ایک کھڑکی سی کھلی ہے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہے، داخل ہونا ہمارا مسئلہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات ہو اور اس طرح آپ اس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیے، یہ پروگرام دیکھیں. میں جناب علامہ لیاقت حسین صاحب کا اور جناب مفتی اسماعیل صاحب کا، نورانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کے معیت نصیب ہوئی اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع کرنے کا موقع ملا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. عمر بن خطاب کی شخصیت، جو کہ تمام صحابہ کرام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ وہ لال و گوہر ہیں جو اسلام کے دامن میں آئے ہیں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ صاحب یہ مراد رسول ہیں، اللہ سے مانگ کر لیا گیا ہے. تو مانگنے والی نظر بھی کیا کمال کی نظر تھی، اور جو آئے وہ بھی کیا کمال کی شخصیت تھے. اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں سے اور ان کی شخصیات کے بڑے پن سے ناواقف ہیں. ہم نے بہت کچھ ضیاع کیا ہے اپنا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں سے روشناسوں تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے. میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں جناب مفتی نورانی صاحب کا اور جناب علامہ لیاقت حسین صاحب کا پھر ایک بار شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.